अस्सलाम वालेकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में मैं सैयद मोहम्मद हुसैन आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। बच्चों, मदरसे बंद हैं लेकिन तालीम का सिलसिला जारी है। आज हम जमात 8वीं मज़मून तारीख सबक नंबर 2 का मुतालिया करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। जमात 8वीं मज़मून तारीख सबक नंबर 2, यूरोप और भारत। बच्चों, आप जानते हैं जदीद दौर में यूरोप में होने वाली जो तब्दीलियां हैं उसके असरात भारत पर भी पड़े थे। इस वजह से जदीद भारत की तारीख़ के अहदे का मुतालिया करते वक्त यूरोप में वक़ूअ पज़ीर जो वाक़यात थे इनका भी हमको मुतालिया करना ज़रूरी है। तो आइए इस सबक में हम यूरोप और भारत के बारे में जानते हैं। इस सबक के अहम तदरुसी नुकात हैं निशात-उस-सानिया का दौर। हम इस सबक में जानेंगे मज़हबी इस्लाहात की तहरीक क्या थी, जोग्राफियाई दरियाफ़तें उस दौर में क्या क्या हुई, यूरोप में फ़िक्री इनकलाब कैसे आया, सियासी शोबे में इनकलाब किस तरह आया, अमेरिका की जंग आज़ादी क्या है, फ्रांस इनकलाब क्या था, सनती इनकलाब, नौ आबादियात, सरमायाकारी का आगाज़, बरतानी ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में साम्राज्यत और अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों में तसादुम, इस तमाम के बारे में हम इस सबक में जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं निशात-उस-सानिया यानी क्या। 13वीं सदी से 16वीं सदी में अहियाए उलूम, मजहबी इस्लाहात की तहरीक और जोग्राफियाई दरियाफ्ती जैसे वाक़यात की वजह से जदीद दौर की बुनियाद पड़ी। इस बिना पर इस दौर को निशात-उस-सानिया का दौर कहा जाता है। इसमें क्या क्या शामिल था बच्चों, ध्यान दीजिए कि निशात-उस-सानिया के दौर में यूरोप में फ़नून लतीफ़ा, फ़न तामीर, फ़लसफ़ा वग़ैरह में यूनानी और रोमों की जो रिवायात थी इसको दोबारा ज़िंदगी मिली। इसमें हमजहत तरक्की को फ़रोग़ मिला। निशात-उस-सानिया के दौर से इंसानी दोस्ती को फ़रोग़ हासिल हुआ। इंसान का एक दूसरे के तहीं ज़ाविया नज़रिया बदल गया, मुस्बित सोच हो गई, एक दूसरे से ताल्लुक़ात, बाहमी लेन देन, सनती, तिजारती, मजहबी, सक़ाफ़ती, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं। यहाँ क्या होने लगा कि मज़हब के बजाय इंसान तमाम अफ़कार और ख़यालात को मरकूज़ और महवर बन गया कि मज़हब कोई मायने नहीं रखता था, सिर्फ क्या हो रही थी, तिजारत और ख़यालात मिलना ज़रूरी थे। उसके साथ साथ निशात-उस-सानिया की तहरीक ने ज़िंदगी के तमाम शोबों को मुतासिर किया। इसमें हमें इल्म साइंस और मुख्तलिफ़ फ़नून के शोबों में तरक्की दिखाई देती थी। निशात-उस-सानिया के हुद में फ़नून लतीफ़ा, अदब के ज़रिए इंसानी जज्बात और एहसासात की अक्कासी होने लगी। मुकामी ज़बानों में ऐसा अदब तख्लीक़ होने लगा जिसे अवाम समझ सके। कुछ ऐसे उलूम थे जो कि हमारे समझ में नहीं आते थे, तो उसको मुकामी ज़बान जो हुआ करती उसके अंदर उसकी अक्कासी होने लगी। तकरीबन 1450 में जर्मनी के जोहान्स गेटनबर्ग ने छपाई की मशीन ईजाद की। छापा खाने की ईजाद की वजह से समाज में हर फ़र्द तक नए अफ़कार, नए तसव्वुरात और उलूम पहुँचने लगे। जैसे ही मशीन का आगाज़ हुआ, छपने लगी, छाप खाना तैयार हो गया, लोगों तक जो चीज़ ज़बानी पहुँचती थी वो किताबों और तहरीरों, रिसालों के ज़रिए पहुँचने लगी। ये था निशात-उस-सानिया के दौर का आगाज़। अब हमने इसमें देखा कि जो है जब ख़यालात मिल रहे थे, इंसानी ज़िंदगी का जो तसव्वुर था
یہ مذہب کی بجائے تمام افکار و مرکوز خیالات کے اوپر مبنی ہو گیا تھا۔ تو اس میں جو مذہبی اصلاحات کی تحریک چلی، اب جانتے ہیں یہ مذہبی اصلاحات کی تحریک کیا تھی۔ مذہبی اصلاح کی تحریک عقل کی بنیاد پر آزادانہ طور پر غور و فکر کرنے والے مفکرین رومن کیتھولک چرچ کی قدیم مذہبی تصورات کی شدید مخالفت کی۔ عیسائی مذہبی پیشواؤں نے عوام کی لا علمی کا فائدہ اٹھا کر ان پر رسومات کا بوجھ لاد دیا تھا۔ وہ مذہب کے نام پر لوگوں کو لوٹتے تھے۔ ان کے خلاف یورپ میں جو تحریکیں شروع ہوئی اسے مذہبی اصلاحات کی تحریک کہتے ہیں۔ اس تحریک کے نتیجے میں مذہب میں انسانی آزادی اور اقلیت پسندی کو اہمیت حاصل ہوئی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ کچھ جغرافیائی دریافتیں بھی ہوئی۔ جغرافیائی دریافتیں کیا تھیں؟ 1453 نے عثمانی ترکوں نے بازنطین حکومت مشرقی رومی سامراجیہ کا دارالخلافہ قسطنطنیہ استنبول فتح کر لیا۔ یہاں پر جو ترک تھے انہوں نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس شہر سے ایشیا اور یورپ کو ملانے والے خشکی کا تجارتی راستہ گزرتا تھا۔ وہاں سے جو ایشیا اور یورپ کے درمیان جو خشکی کا راستہ، جو پیدل راستہ جو ہوتا ہے، زمین کا راستہ تھا، وہ گزرتا تھا۔ ترکوں نے اس راستے کو بند کر دیا، تو یورپی ملکوں کے لیے ایشیا کی طرف جانے کے نئے راستے تلاش کرنا ضروری ہو گیا۔ اس سے جغرافیائی دریافتوں کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یعنی زمین کا راستہ بند ہونے کی وجہ سے پانی کے راستے کی تلاش یورپی جو ملک تھے ان کو کرنا پڑی، اور اس سلسلے میں نئے نئے راستوں کی دریافتیں شروع ہو گئی۔ جیسا ہم لوگ پڑھ چکے ہیں جغرافیائی دریافتوں کے بارے میں، بھارت کو بھی ایک جہاز راں آیا تھا 15ویں صدی میں۔ یورپی جہاز راں بھارت کی طرف جانے والے آبی راستے تلاش کرنے کے لیے بحری سفر پر روانہ ہوئے تھے۔ تو جو دریافت ہوئی الگ الگ، اسی طرح 1487 میں پرتگالی جہاز راں بارتھا لیوڈیکس بھارت کی تلاش میں نکلا، لیکن وہ افریقہ کے جنوبی کنارے تک یعنی کیپ آف گڈ ہوپ، راس امید تک پہنچا۔ اسی طرح 1492 میں مغربی جانب جا کر بھارت کی تلاش میں کرسٹوفر کولمبس بر اعظم امریکہ کے ساحل پر جا پہنچا، اور پرتگالی جہاز راں واسکو ڈی گاما افریقہ کے جنوبی سر کا چکر لگا کر بھارت کے مغربی ساحل پر کالی کٹ کی بندرگاہ پر 1498 میں پہنچا۔ تو یہ جو نئے نئے راستے تھے ان کی دریافت ہوتی گئی۔ اب ہم جانتے ہیں یورپ میں فکری انقلاب کیا تھا۔ نشاط الثانیہ کے دور میں ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے یورپ کے عہد وسطیٰ سے جدید کی طرف پیش رفت شروع ہو گئی۔ اسی زمانے میں یورپ میں فکری انقلاب آیا۔ اس کا مطلب لوگ سوچنے پہ مجبور ہو گئے۔ جیسا ہم ابھی پڑھ چکے کہ کچھ لوگ کیا کرتے تھے، عوام کو لوٹنے کا کام کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے مذہبی بیداری پیدا ہوئی۔ جو غلط رسم و رواجات تھے لوگوں نے اس کو ترک کیا۔ اسی طرح سماج قدیم جہالت اور تہمت پرستی کے دائرے سے باہر نکلنے لگا تھا۔ جو مروجہ رسم و روایات جو وقوع پذیر تھے، اس کے اوپر تنقید نگاری شروع ہو گئی۔ لوگوں کو دیکھنے کا نظریہ اس میں تبدیل ہو گیا۔ تو یہ جو تمام تبدیلیاں ہوئی ان کو ہم فکری انقلاب کہتے ہیں۔ اس فکری انقلاب سے یورپ میں سائنس کے شعبوں میں تحقیقی عمل کو فروغ ہوا، یعنی لوگ سوچنے سمجھنے لگے، سائنس کی تحقیق ہونے لگی، نئی نئی چیزوں کی ایجاد ہونے لگی۔ جو پرانے رسومات دقیانوسی چیزیں تھیں ان کو کہیں نہ کہیں ختم کیا گیا۔
اسی طرح سیاسی شعبے میں بھی انقلاب ہوا۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں رونما ہونے والے کئی انقلابی واقعات کی وجہ سے اس دور کو عہد انقلاب یعنی انقلاب کا دور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس دور میں انگلینڈ کی پارلیمانی جمہوریت کی نشو نما ہوئی، کابینہ طریقے کی نوعیت میں تبدیلی ہوئی۔ 1690 میں بل آف رائٹس کے ذریعے بادشاہت کے اختیار کو محدود کر دیا گیا اور پارلیمنٹ کا اقتدار قائم ہو گیا، یعنی جو بادشاہ کے حقوق تھے اس کو کہیں نہ کہیں ختم کیا گیا، محدود کیا گیا، کچھ اختیارات اس کو دیے گئے، لیکن جو بہت سارے اختیارات تھے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے چلنے لگے، بل جو ہے پارلیمنٹ میں پیش ہونے لگے، جس سے جو پارلیمانی نظام ہے اس کو مضبوطی حاصل ہوئی۔ تو یہ تمام چیزیں سیاسی انقلاب کی وجہ سے رونما ہوئی، انگلینڈ کی پارلیمنٹ میں یہ تمام چیزیں عمل میں آئی۔ امریکہ کی جنگ آزادی۔ یورپ میں ہونے والے انقلابی تبدیلیوں کے پس منظر میں امریکہ کی جنگ آزادی پر بھی غور کرنا اہم ہے۔ جیسا ابھی ہم پڑھ چکے، فکری انقلاب ہوا، جہالت اور تہمت پرستی سے قوم جو ہے باہر نکل کر آئی۔ اسی طرح جو سیاسی انقلاب تھا اس کے اندر 18ویں اور 19ویں صدی میں جو اہم واقعات رونما ہوئے، اس کی وجہ سے ایک انقلاب کا دور چلا اور برطانوی پارلیمنٹ میں جو بادشاہ تھا اس کے اختیارات کو کم کر دیے۔ تو یہ تمام جو ہے جاننے کے بعد جب ہم امریکہ کی آزادی کی بات کرتے ہیں تو بر اعظم امریکہ کی دریافت کے بعد یورپی ممالک اس کی طرف متوجہ ہوئے، ہر کوئی جو ہے اس کی طرف متوجہ تھا، امریکہ سے ہم کو کیا حاصل ہو سکتا ہے۔ یورپی ممالک نے بر اعظم کے مختلف علاقوں پر قبضے بھی کر لیے تھے اور اپنی وہاں پر نو آبادیات قائم کر دی، یعنی یہاں سے وہاں جائیں گے اور وہاں پر زمین کے اوپر اپنی آبادی کو انہوں نے وہاں پر قائم کر دیا تھا۔ انگلستان نے شمالی امریکہ کے مشرقی ساحلی علاقے میں 13 نو آبادیات قائم کیا، الگ الگ انہوں نے اپنی 13 جگہ پہ اپنی کالونیاں بنائی۔ ابتدا میں انگلستان کو نو آبادیات پر برائے نام بالادستی حاصل تھی، انگلستان کی سب سے زیادہ وہاں پر نو آبادیات قائم ہو گئی تھی، لیکن آگے چل کر انگلستان کی پارلیمنٹ نے برکانی نو آبادیات پر کڑی بندشیں اور ٹیکس عائد کر دیے۔ ابھی جو آبادی بس رہی تھی وہاں پر، تو جو انگلستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس نے امریکہ کے اندر جو نو آبادیات تھی ان کے اوپر ٹیکسز لگانے شروع کر دیے۔ امریکی نو آبادیات کی آزادی پسند عوام نے اس کی مخالفت کی، یعنی جیسا ہمارے پاس ہندوستان میں ہوا تھا ویسے ہی وہاں پر وہ لوگ اپنی حکومت کو قائم کرنا چاہتے تھے، الگ الگ طرح سے وہاں کے لوگوں کے اوپر ٹیکس لگانے جا رہے تھے۔ امریکی جو نو آبادیات قائم ہوئی تھی انہوں نے اس کا کیا کیا، مخالفت کی، اور انگلستان نے نو آبادیات کو دبانے کے لیے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ وہیں پہ جو ہے ان کو جو ہے زبردستی جنگ کے اوپر بھی تھوپا گیا۔ امریکی نو آبادیات نے جارج واشنگٹن کی قیادت میں فوج منظم کی، وہاں کے جو رہنے والے تھے جارج واشنگٹن، انہوں نے امریکہ کے جو نو آبادیات کے لوگ ہیں ان کو اکٹھا کیا اور ایک اپنی فوج بنائی۔ جارج واشنگٹن کی قیادت میں فوج کو منظم کر کے مزاحمت کی، آخر کار اس جنگ میں نو آبادیات کی فوج کو فتح حاصل ہوئی، اور اس میں کیا ہوا، جو جارج واشنگٹن تھے ان کو فتح حاصل ہوئی۔ اس واقعے کو ہم امریکہ کی جنگ آزادی کہتے ہیں۔ نو آبادیات نے ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی بنیاد ڈالی۔ اب یہ جو فوج جیت گئی تو انہوں نے اپنی حکومت کی بنیاد ڈالی اور اس کا نام رکھا ریاست ہائے متحدہ امریکہ، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں USA، جس نے وفاقی طرز حکومت اختیار کی۔
تحریری دستور اور جمہوری نظام والا یہ پہلا ملک وجود میں آیا۔ ہم لوگ شہریت میں پڑھ چکے ہیں، وفاقی طرز حکومت وہاں پہ قائم ہوئی، جو وہاں کے صدر تھے ان کو اختیارات دیے گئے، جمہوریت قائم ہوئی، لوگوں کے ذریعے جو چنی گئی سرکار ہے۔ یہ ایک پہلا ملک تھا جس نے دستور اور جمہوری نظام کو اختیار کیا۔ اس طرح امریکہ کی جنگ آزادی کہلائی جاتی ہے۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں ہم۔ اس کے بعد ہم پڑھنے جا رہے ہیں فرانس کا انقلاب۔ جس طرح امریکہ کی جنگ آزادی ہوئی اسی طرح فرانس میں بھی ایک انقلاب برپا ہوا۔ 1790 میں فرانس کے باشندوں نے وہاں کے مطلق العنان بادشاہت اور جاگیردارانہ نظام کے خلاف بغاوت کر دی اور عوامی جمہوریہ کی بنیاد ڈالی۔ جو وہاں کے بادشاہ چلتے آ رہے تھے ان کو، اور جو جاگیردارانہ نظام تھا اس کو انہوں نے ختم کر دیا وہاں کی عوام نے۔ اس واقعے کو فرانس کا انقلاب کہتے ہیں یا انقلاب فرانس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انقلاب فرانس نے دنیا کو آزادی، مساوات اور اخوت جیسے اقدار کا تحفہ دیا۔ دنیا کی تاریخ کے سیاسی انقلاب میں امریکہ کی جنگ آزادی اور فرانس کی سیاسی انقلاب کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ یہ دو جو انقلاب آئے، ایک تو امریکہ کی جنگ آزادی اور دوسرا انقلاب فرانس، اس کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر جہاں پر لوگ ظلم و زیادتی کا شکار تھے اور بادشاہت نظام جو چل رہا تھا، جہاں پہ عوام پریشان تھی، انقلاب فرانس کی وجہ سے ان تمام کو اپنے حقوق کے بارے میں سمجھنے کا موقع ملا۔ اس لیے انقلاب فرانس کو ایک غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ صنعتی انقلاب۔ یورپ میں 18ویں صدی کے نصف آخر میں صنعتی شعبوں میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہوئی۔ دیکھیے بچوں، ہم پڑھ رہے ہیں یورپ کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھے کہ یورپ اور جو ایشیا ہے اس کا جو بیچ میں کا راستہ ہے وہ ترکوں نے بند کر دیا تھا، اور اس کے بعد جب یورپ میں صنعتی انقلاب ہوا 18ویں صدی میں کے آخر میں، صنعتی شعبوں میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہوئی، جس کی وجہ سے جو غلط رسومات تھے ان کو ختم کیا گیا۔ سائنس کے شعبوں میں انہوں نے کافی ترقی کی، جس کی وجہ سے بھاپ کی قوت سے چلنے والا، یعنی بھاپ کے اوپر سے چلنے والا مشین انہوں نے بنائی۔ بھاپ کی قوت سے چلنے والی مشین کی ایجاد سے پیداوار ہونے لگی۔ چھوٹی گھریلو صنعت کی جگہ بڑے کارخانوں نے لے لی۔ دستی کرگھوں کی بجائے مشینی کرگھوں کا استعمال شروع ہو گیا۔ بھاپ سے چلنے والی ریل گاڑی اور داکنی کشتیاں جیسے نقل و حمل کے نئے ذرائع استعمال ہونے لگے۔ تو یہ ہر طرح سے جو ہے ہر شعبے میں انہوں نے سائنس کی بدولت ترقی کی اور ایک صنعتی انقلاب کو پیدا کیا۔ اسی طرح مشینی دور کا آغاز ہو گیا، اسے ہی صنعتی انقلاب کہتے ہیں۔ صنعتی انقلاب انگلستان میں شروع ہوا اور بتدریج مغرب دنیا میں پھیل گیا۔ اس زمانے میں انگلستان میں یہ صنعتی عروج اتنا زبردست ہوا کہ اسے دنیا کا کارخانہ کہا جانے لگا۔ مشین کے ذریعے سے جو کام ہونے لگا اس کے اندر محنت کم لگتی تھی اور کام تیزی سے ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے ساری دنیا میں مغرب ملکوں میں اس کا آغاز بڑے پیمانے پر ہوا۔ دنیا بھر میں یہ تمام چیزیں پھیل گئی اور صنعتی عروج زبردست ہوا کہ دنیا کا کارخانہ کہلانے لگا۔ سرمایہ داری کا آغاز۔ نئے بحری راستوں کی دریافت کے بعد یورپ اور ایشیا کے ملکوں کے درمیان تجارت کے نئے دور کا آغاز ہوا۔ بحری راستے سے مشرقی ممالک سے تجارت کرنے کے لیے کئی تاجر آگے آئے، لیکن ایک تاجر کے لیے جہاز سے مال دوسرے ملک میں بھیجنا ممکن نہیں تھا۔ اس وجہ سے کئی تاجروں نے مل کر تجارت شروع کی۔ اس سے بڑے سرمایہ والی تجارتی کمپنیاں وجود میں آئی۔
مشرقی ملکوں سے کی جانے والی تجارت نفع بخش تھی۔ اس تجارت سے ملک کی معاشی خوشحالی میں اضافہ ہونے لگا۔ اس بنا پر یورپ کے حکمران تجارتی کمپنیوں کو فوجی تحفظ اور تجارتی سہولت دینے لگے۔ تجارت کی وجہ سے یورپی ملکوں میں دولت میں اضافہ ہونے لگا۔ اس دولت کا استعمال سرمایہ کی شکل میں تجارت اور صنعتی کاروبار میں کیا جانے لگا۔ اس وجہ سے یورپی ملکوں میں سرمایہ دارانہ معیشت وجود میں آئی۔ دیکھیے بچوں، جو بحری جہاز نکلتا اس کے اندر اگر کچھ سامان مغرب سے، یورپ سے مشرقی ملکوں میں یعنی بھارت ہے، یہ تمام جو مشرقی ممالک ہیں یہاں پر لانے کے لیے کوئی ایک تاجر تیار نہیں ہوتا۔ ایسے وقت میں ان کی تنظیمیں بنی اور انہوں نے مل کر تجارت شروع کی۔ اسے ہی سرمایہ داری کا آغاز کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے جب مل کے تجارت کی تو کافی نفع کمایا۔ جب یہ نفع سے حکومتوں کو بھی فائدہ ہونے لگا، اس لیے جو یورپ کے حکمران تھے انہوں نے یہ جو جہاز جاتے ان کو فوجی تحفظ اور بہت ساری تجارتی سہولتیں دینی شروع کر دی، جس سے یورپی ملکوں میں دولت جمع ہونے لگی الگ الگ ٹیکس کی شکل میں، اور یورپی ملک سرمایہ دارانہ معیشت کی وجہ سے وجود میں آیا۔ نوآبادیات کسی ایک ملک کے کچھ لوگوں کا دوسرے زمینی علاقے کے کسی مخصوص حصے پر بستی بسانا نوآبادیات قائم کرنا کہلاتا ہے۔ دیکھیے بچوں، جیسا ابھی ہم اوپر پڑھ چکے ہیں کہ امریکہ کی جب دریافت ہوئی تو انگلستان سے یعنی انگلینڈ سے لوگ جا کر وہاں پر اپنی نوآبادیات قائم کرنے لگے، اپنی بستیاں بسانے لگے۔ تو جب کسی ایک علاقے کے اوپر کسی خاص مخصوص حصے پر جب بستی بس جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں نوآبادیات کا قائم ہونا۔ معاشی اور فوجی نقطہ نظر سے طاقتور ملک کا اپنی طاقت کے بل پر کسی زمینی علاقے پر قبضہ کرنا اور اس جگہ اپنا سیاسی تسلط قائم کرنا نوآبادیات ہے۔ یعنی جب اپنی نوآبادیات قائم ہو گئی تو اپنے ملک کی فوجی اور معاشی طاقت کی بنا پر تسلسل قائم کرنا، اپنی حکومت کو وہاں پہ قائم کرنا نوآبادیات ہے۔ یورپی ملکوں کے کسی نوآبادیاتی رجحان سے سامراجیت وجود میں آئی۔ اب یہ سامراجیت کیا ہے؟ ترقی یافتہ ملک کے غیر ترقی یافتہ ملک پر اپنا تسلیم قائم کرنے اور کئی نوآبادیات قائم کرنے کو سامراجیت کہتے ہیں۔ براعظم ایشیا اور افریقہ کے کئی ممالک یورپی ملکوں کی اسی سامراجی خواہشات کی بھیٹ چڑھ گئے۔ اب یہ سامراجیت الگ الگ ملکوں میں بھی قائم تھی، جیسا بھارت کے اندر بھی ایک سامراجیت آئی تھی جو کہ برطانیہ سے آئی ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں۔ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی بھارت میں سامراجیت۔ بچہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں انگریز تاجر بن کر آئے تھے اور پھر حکمران بن گئے، تو بھارت میں تجارتی آزاداری حاصل کرنے کے لیے یورپی حکومت میں سخت مقابلہ آرائی ہوئی، کیونکہ ہندوستان ایک سونے کی چڑیا کہلاتا تھا اور یہاں کے جو مسالے ہیں، جو چیزیں ہیں، یہ ساری دنیا میں ان کی بڑی مانگ تھی۔ تو یہاں پر تجارت کرنا سب کے لیے ایک مقابلے کی طرح تھا کہ کس کو یہاں پر اجازت ملی۔ اسی سلسلے میں جب 1600 میں انگریزوں نے بھارت سے تجارت کرنے کے لیے برطانیہ ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی، اس کمپنی نے اس وقت جو ہمارے شہنشاہ تھے جہانگیر، ان سے اجازت نامہ حاصل کر کے سورت میں اپنی تجارتی کوٹھی قائم کی۔ اس کمپنی کے توسط سے بھارت سے انگلستان کی تجارت ہوتی تھی، یعنی ایک ذریعہ بنایا انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو۔ اس کے بعد جو ہے سورت میں اپنی تجارتی کوٹھیاں بنائی، جیسا آپ جانتے ہیں، پھر وہ گودام بننے لگے، سامان آنے لگا، پھر اس کی جو حفاظت ہے اس کے لیے انہوں نے اپنی فوج رکھی۔ اب یہ جو فوج تھی یہ
ہتھیاروں سے لیس ہوتی، نئے اور جدید ٹیکنالوجی کے ان کے پاس ہتھیار تھے، اس طرح جو ہے وہ ہندوستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرتے گئے، اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ انگریز اور فرانسیسیوں میں تصادم۔ ابھی جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی اس کو شہنشاہ جہانگیر سے اجازت نامہ مل گیا تھا، لیکن جو اس کے حریف کمپنی تھی کہ اس کا مقابلہ تھا فرانسیسیوں سے، کہ وہ بھی جو ہے ہندوستان میں تجارت کرنا چاہتے تھے۔ بھارت میں تجارتی مقابلہ آرائی میں انگریز اور فرانسیسی ایک دوسرے کے حریف تھے، دونوں میں کمپٹیشن تھا۔ اس مقابلہ آرائی کی وجہ سے انگریز اور فرانسیسیوں کے درمیان 3 جنگیں ہوئی۔ دیکھیے، تجارت کرنے کے لیے 2 قومیں لڑ رہی ہیں، انگریز اور فرانسیسی، کہاں پر؟ ہندوستان میں تجارت کرنے کے لیے۔ ان جنگوں کو کرناٹک کی جنگ کہتے ہیں۔ کہاں پہ ہوئی تھی یہ 3 جنگ؟ کرناٹک میں ہوئی تھی۔ کرناٹک کی تیسری جنگ میں انگریزوں نے فرانسیسیوں کو فیصلہ کن شکست دے دی تھی، جس میں فرانسیسیوں کو شکست ہوئی تھی۔ اس طرح بھارت میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے مد مقابل کوئی طاقتور یورپی حریف باقی نہ رہا۔ تو یہ جو جب جنگ ہوئی تو فرانسیسی اس میں ہار گئے، جس کی وجہ سے ہندوستان کی ساری تجارت ایسٹ انڈیا کمپنی ہی کیا کرتی تھی۔ ابھی ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا کیا تھا؟ سارے حقوق اس کے پاس تھے تجارت کے، برطانیہ سے جتنا ہو رہا تھا، یورپ سے ساری تجارت کے پروانے اس کے پاس تھے۔ بنگال میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی اقدار کی بنیاد۔ بنگال بھارت کا انتہائی خوشحال صوبہ تھا۔ 1856 میں سراج الدولہ بنگال کے نواب بن گئے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے افسران مغل بادشاہ کی جانب سے صوبہ بنگال میں حاصل تجارتی مراعات کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگے۔ انگریزوں نے نواب کی اجازت کے بغیر کولکتہ میں اپنی تجارتی کوٹھیوں کے گرد فصیلیں بنا ڈالی، جس وجہ سے سراج الدولہ نے انگریزوں پر حملہ کر کے کولکتہ کی کوٹھی پر قبضہ کر لیا۔ اس واقعے کے سبب انگریزوں میں بے چینی پیدا ہوئی۔ رابرٹ کلائیو نے نواب کی سپہ سالار میر جعفر کو نواب کی گدی کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ دیکھیں بچوں، یہ جو پروانہ حاصل ہوا تھا ان کو تجارت کا، اس سے انہوں نے کولکتہ میں اپنی کوٹھی قائم کی، گودام بنائے۔ سراج الدولہ نے ان کے اوپر حملہ کیا اور وہ کوٹھی کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ لیکن جو ہمارے ملک میں نواب کا جو سپہ سالار تھا جس کا نام ہے میر جعفر، اس نے گدی کی لالچ میں انگریزوں کا ساتھ دیا، جس کی وجہ سے 1757 میں پلاسی کے مقام پر نواب سراج الدولہ اور انگریز فوج کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں نواب کی فوج کا جو حصہ میر جعفر کی قیادت میں تھا اس نے جنگ میں شرکت نہیں کی، جس کی وجہ سے سراج الدولہ کو شکست ہوئی۔ انگریزوں کی پشت پناہی کے سبب میر جعفر بنگال کا نواب بنا۔ بعد میں انگریزوں کے مخالفت کرنے پر اس کے داماد میر قاسم کو نواب بنا دیا گیا۔ میر قاسم نے انگریزوں کی غیر قانونی تجارت پر روک لگانے کی کوشش کی تو انگریزوں نے اسے ہٹا کر میر جعفر کو دوبارہ نواب بنایا۔ تو اس طرح جو لالچ میں جو کام ہوتے تھے اس کے وجہ سے یہ سارا جو ہے نظام بکھر گیا۔ انگریزوں کی حکومت قائم کرنے کے راستے آسانی سے بنتے گئے۔ آپسی لڑائی اور لالچ کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہوتی گئی۔ بنگال میں انگریزوں کی سرگرمیوں پر لگام لگانے کے لیے میر قاسم، اودھ کے نواب شجاع الدولہ اور مغل بادشاہ شاہ عالم متحد ہو کر انگریزوں کے مد مقابل ہوئے۔ 1764 میں بہار میں بکسر کے مقام پر جنگ ہوئی، جس میں انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اس جنگ کے بعد الہ آباد معاہدے کے تحت صوبہ بنگال میں دیوانی یعنی محصول یعنی لگان وصول کرنے کا حق برطانیہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو مل گیا۔ اسی طرح بھارت میں انگریز حکومت کی بنیاد بنگال میں رکھی گئی۔ تو
تو جو انگریزوں کی جو ابتدا شروع ہوئی تھی وہ حکومت قائم کرنے کی، وہ کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ بنگال سے شروع ہوئی تھی۔ تو جو الہ آباد کا جو معاہدہ تھا اس میں یہ طے ہوا تھا کہ جو ریاست کے حفاظتی انتظامات ہے وہ نواب دیکھیں گے، اور جو ٹیکس وصول کرنے کا، لگان وصول کرنے کا کام انگریز کریں گے۔ تو یہاں سے جو ہے جو برطانوی حکومت تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے جو قائم ہوئے جا رہی تھی، اس کی بنیاد ہندوستان میں رکھی گئی، جو کہ بنگال سے شروع ہوتی ہے۔ اب یہ حکومت بنگال میں قائم ہونے کے بعد آہستہ آہستہ ہندوستان کے الگ الگ ریاستوں میں انگریز اپنے پیر پسارتے گئے اور اپنی حکومت کو قائم کرتے گئے، جس میں انگریز اور میسور کی جنگ شامل ہے۔ انگریزوں نے میسور کے اوپر بھی جو ہے اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی۔ انگریزوں اور میسور میں جنگ۔ میسور ریاست کے حیدر علی نے حملہ کر کے ریاست کے کاروبار اپنے قبضے میں لے لیے۔ حیدر علی کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے ٹیپو سلطان تخت نشین ہوئے۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ جاری رکھی۔ آخرکار 1799 میں سرنگا پٹنم کی لڑائی میں ٹیپو سلطان شہید ہو گئے اور ریاست میسور پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ بچوں، ہم لوگ جانتے ہیں ٹیپو سلطان کے بارے میں، ان کو شہید ٹیپو سلطان کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے انگریزوں کے ناک میں دم کر لیا تھا، انگریزوں کو انہوں نے لوہے کے چنے چبائے، اور انہوں نے جو ہے اپنی صلاحیت کی وجہ سے جو ہندوستان کو میزائل مین جسے کہا جاتا ہے، ہم لوگ عبدالکلام کو جانتے ہیں، تو سب سے پہلے جو ایکسپیریمنٹ کیا تھا وہ ٹیپو سلطان نے ہی کیا تھا۔ ایسے انہوں نے اپنے فوج میں جدید ہتھیار بنائے تھے، جس کی وجہ سے انگریز پریشان ہو گئے تھے۔ بالآخر غداروں کی وجہ سے ان کے کچھ وزیر انگریزوں سے مل گئے، جس کی وجہ سے ٹیپو سلطان کو سرنگا پٹنم کی لڑائی میں شہید کر دیا گیا۔ اس طرح میسور ریاست پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سندھ پر انگریزوں کا قبضہ۔ بھارت میں اپنی حکومت کو محفوظ کرنے کے لیے انگریز شمال مغرب سرحد کی جانب متوجہ ہوئے، شمال مغرب کی طرف جانے لگے۔ انہیں خطرہ تھا کہ روس کہیں افغانستان کے راستے سے بھارت پر حملہ نہ کرے۔ ابھی دیکھو، اپنے جتنے دشمن ممالک ہیں ان سب سے جو ہے برطانیہ کو خطرہ تھا، جیسا روس ہے، امریکہ ہے۔ امریکہ تو بہت دور تھا، لیکن ہندوستان میں جب یہ لوگ اپنی نوآبادیات قائم کر رہے تھے، اپنی حکومتیں قائم کر رہے تھے، تو ان کو کہیں نہ کہیں یہ خدشہ تھا، ایک ڈاؤٹ تھا کہ کہیں نہ کہیں یہ روس افغانستان کے راستے بھارت پہ حملہ نہ کر دے۔ اس لیے انگریزوں نے افغانستان پر اپنا تسلط قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو اس لیے انہوں نے جہاں سے روس داخل ہو سکتا تھا ہندوستان کی طرف، وہاں پہ جو ہے اپنا حکومت قائم کرنے کی کوشش کی۔ افغانستان جانے والا راستہ سندھ سے ہو کر گزرتا تھا۔ سندھ کی اس اہمیت کے پیش نظر انگریز سندھ کی جانب متوجہ ہوئے اور 1843 میں سندھ پر قبضہ کر لیا۔ تو جتنے راستے جو ہندوستان میں داخل ہونے والے تھے، جیسا سندھ سے ہوتا ہوا راستہ ہندوستان کی طرف آ رہا تھا، ہم لوگ تاریخ میں پڑھ چکے ہیں، جتنے حملہ آور آئے تھے سب اسی راستے سے آئے تھے۔ تو یہ یہاں پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا، جس کی وجہ سے جو ان کو ایک تحفظ حاصل ہوا کہ آپ یہاں سے روس ہندوستان کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سکھ حکومت کا خاتمہ۔ 19ویں صدی کے آغاز میں صوبہ پنجاب میں رنجیت سنگھ کی حکومت تھی۔ رنجیت سنگھ کے انتقال کے بعد ان کا نابالغ بیٹا دلیپ سنگھ تخت نشین ہوا۔ نابالغ مطلب جس کی عمر کم تھی، وہ تخت پہ بیٹھا، لیکن اس کی جانب سے اس کی ماں رانی حکومت کے کاروبار سنبھالنے لگی، لیکن سرداروں پر اپنی گرفت قائم نہ رکھ سکی۔ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر انگریزوں نے چند سکھ سرداروں کو ورغلایا۔ سکھوں میں یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ انگریز پنجاب پر حملہ کرنے والے ہیں، اس لیے سکھوں نے خود ہی انگریزوں پر حملہ کر دیا۔
سکھوں اور انگریزوں کی اس پہلی جنگ میں سکھوں کو شکست ہوئی۔ انگریزوں نے دلیپ سنگھ کو گدی پر برقرار رکھا۔ آزادی کے متوالے بعد سکھوں کو پنجاب پر انگریزوں کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ منظور نہ تھا۔ ملتان کے افسر مول راج نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ ہزاروں سکھ فوجی انگریزوں کے خلاف جنگ میں شامل ہوئے۔ اس دوسری جنگ میں بھی سکھوں کو شکست ہوئی۔ 1849 میں انگریزوں نے صوبے پنجاب کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا، یعنی یہ پنجاب کا جو صوبہ تھا وہ بھی انگریزوں کے تابع میں یعنی ان کے قبضے میں آ گیا۔ مراٹھوں کی حکومت بھارت کی ایک اہم اور طاقتور حکومت تھی۔ مراٹھوں کو شکست دے کر انگریزوں نے بھارت میں کسی طرح اپنی حکومت کی بنیاد کو مضبوط کیا۔ اس کے بارے میں ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ تو بچوں دیکھیے، جس طرح جو آہستہ آہستہ ہندوستان کے الگ الگ ریاستوں کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے حکمران تھے ان کو اپنے ساتھ ملا کر، ان کو لالچ دے کر، ان کو ورغلا کر جو ہے انگریز کیا کرتے تھے، اپنی حکومت وہاں پر قائم کرتے تھے۔ تو اس طرح جو ہے ہندوستان انگریزوں کے جال میں پوری طرح سے پھنستا جا رہا تھا، اور جو غلامی کی جو زنجیریں تھیں وہ مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ اگلے سبق میں ہم مراٹھوں کی حکومت کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آج کا جو ہم نے سبق پڑھے وہ آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگلے پیریڈ میں ایک نئے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔